सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का जो हमारा सेशन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मेरे और आपके लिए नफ़ामंद बना दे। अल्लाह करे कि हम यहाँ से कुछ अमल के लिए, कुछ ईमान की ताज़गी के लिए लेकर उठें। मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की गहराइयों से जो है वो मोहब्बत करने वाले हों, उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले, उनके पैगाम को आम करने वाले बन जाएं। हमने लास्ट क्लास में इसमें बात की थी कि जब यसरब के 12 लोगों ने 12 नबी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत उक़बा ऊला की, तो उन्होंने यसरब वापस जाते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुरान पढ़ाने और दीन सिखाने के लिए एक मुअल्लिम, एक टीचर जो है वो आप हमें अता फरमाएं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिक्वेस्ट पर अपने एक सहाबी मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके साथ यसरब भेजा था। और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एफर्ट्स और अल्लाह की ताईद से फिर क्या हुआ था कि इस्लाम जो है वो यसरब के घर घर में फैल गया था। इसके नतीजे में क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट ईयर 13 नबी में, यानी नबूवत की 13th ईयर जो है, 75 मुसलमान जो हैं वो हज करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब आने की दावत देने के लिए मक्का तशरीफ लाए थे। ये मुसलमान दीन पर अमल भी करने वाले थे और इस्लाम की तालीमात के हवाले से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी रखते थे। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सिलसिले में फरमाया कि हम अपनी कौम के मुशरिक लोगों के साथ निकले, यानी कि हज के लिए निकले, मक्का जाने के लिए निकले। और वो कहते हैं काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हम नमाज भी पढ़ते थे और दीनी मसाइल की तालीम भी हासिल कर ली थी। इस स्टेटमेंट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिम्मेदारी किस एहसन तरीके से अदा की। ही डिड द जॉब ही वॉज असाइंड। और ये कैसे हुआ कि एक साल के अंदर उन्होंने मक्का के घर घर तक इस्लाम की दावत दी। ये इस तरह मुमकिन हुआ कि उनके जो लीडर थे वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है द वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल। और मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसके जेर तरबियत रहे थे? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर तरबियत रहे थे। मुसअब बिन उमैर की जो क्वालिटीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी, हमने क्या क्वालिटीज देखी थी उनके अंदर? कि हिकमत से वो दावत दे रहे थे, नरमी और मोहब्बत से दावत दे रहे थे। उनकी यानी पर्सनालिटी के अंदर उनकी सादगी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नुमाया उनकी एक ट्रेट थी। और बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिवोशन के साथ उन्होंने जो है वो यसरब के अंदर जो है वो दावत दी थी। आप ये तमाम क्वालिटीज देखें कि हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नजर आती हैं और बतमाम जो है वो कमाल नजर आती है ना। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का में देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से कुरैश के बिगड़े हुए लोगों को हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ जो है वो दावत दे रहे थे। कैसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर जो है वो अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया था और सब कुछ दांव पे लगा दिया था। कैसे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आराम तज कर जो है इस दावत के लिए कोशिशें की थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो मुसअब बिन उमैर अपने प्यारे लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख रहे थे। और फिर इन्हीं चीजों को उन्होंने कॉपी किया और फिर हम देखते हैं कि उसके मदीना के अंदर, यसरब के अंदर जो है वो कितने खूबसूरत जो है वो नताइज हमें नजर आते हैं।
फिर दूसरी चीज जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी, और मुसअब बिन उमैर की यानी जो कोशिशें हैं उनको जब हम देखते हैं तो हमें एक और चीज हमें नजर आती है उसके अंदर, कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हमें बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही यानी वाजे लीडरशिप क्वालिटी हमें जो नजर आती है, हमारे सामने आती है, वो ये है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को जो है वो खूब अच्छी तरह जो है वो जानते थे। वो उनकी खूबियों, उनके टैलेंट्स, उनकी कैपेबिलिटीज से जो है वो वाकिफ थे। वो जानते थे कि किस टास्क के लिए किस सहाबी को जो है वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अगर आप सहाबा कराम में देखें जो मक्का में थे, तो आप देखते हैं कि मक्का के अंदर यानी बड़े बड़े सहाबा कराम थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां मौजूद थे, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां मौजूद थे। और उन यानी जो सहाबा कराम मक्के में मौजूद थे, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनमें निस्बतन कम उम्र थे। और यसरब के लोगों को जो दीन की तालीमात देना था, वहाँ जो तबलीग का काम करना था, वो एक बहुत यानी बड़ा और इम्पोर्टेंट एक मैमथ टास्क था। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। इससे मुझे और आपको क्या पता चलता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जाना कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ही वो सही यानी फर्द हैं जिनको जो है वो यसरब भेजना चाहिए इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए। ये ऐसे मुमकिन हुआ कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ना सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दारुल अरकम के अंदर जो है वो ईमान लाए, और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की तालीमात सिखाई, बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ थे कि इस्लाम से पहले वो किस यानी नाजो नम के अंदर जो है वो पले हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से भी वाकिफ थे कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दीन इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या मुश्किलात इस रास्ते में उनको आई हैं, और किस तरह उन्होंने साबित कदमी से जो है वो इन तमाम मुश्किलात को जो है वो खुशी खुशी जो है वो झेला है। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ जो है वो वक्त गुजारते थे, उनको पर्सनली जानते थे, उनके साथ एक डिस्टेंस पे नहीं रहते थे, उनके साथ घुलते थे, मिलते थे, उनकी खुशी और गम में शरीक होते थे। तो वो एक ग्रेट लीडर जो होता है सिर्फ वो नहीं होता जो खुद बहुत खूबियों वाला बड़ा टैलेंट्स वाला हो, बल्कि ग्रेट लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को, अपने साथियों की खूबियों से भी वाकिफ होता है, उनके टैलेंट्स को भी वो पहचानता है, और फिर उनकी खूबियों उनके टैलेंट्स को वो परवान चढ़ाता है, उनको पॉलिश करने वाला होता है। ऐसा लीडर जो है वो मुरब्बी बन जाता है, वो मेंटर होता है, अपने साथियों की पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। वो खुद जाता है तो लीडरशिप का काल नहीं पड़ता, एक लीडरशिप के अंदर गैप नहीं आ जाता, बल्कि एक टीम ऑफ लीडर्स उसके बाद उसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद होती है। आज इस उम्मत में हम देखते हैं कि लीडरशिप का काल है। जिस उम्मत के लीडर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं और आप, हम माए इसमें अपना रोल अदा कर सकती हैं, इस लीडरशिप क्राइसिस के अंदर अपना रोल अदा कर सकती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक फ्रेंच जनरल था, उसका एक बहुत फेमस जो है वो कोट है कि उसने कहा, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, गिव मी एजुकेटेड मदर्स एंड आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। यानी कि तुम मुझे पढ़ी लिखी समझदार माएँ दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक मुहज्जिब एजुकेटेड जो है वो नेशन दूंगा। और हम देखते हैं कि इस उम्मत की माओ ने अपनी ये जिम्मेदारी पहले बहुत खूबी से जो है वो अदा की। आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखें और उनकी वालदा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, कितने कितने बड़े ये जायंट्स हैं, कितने बड़े ये लीडर्स हैं, है ना, जो चार फिक के ये इमाम हैं। इनकी आप माएँ देखें तो वो उनकी फर्स्ट जो है वो मेंटर्स थी। तो जहाँ मेरी और आपकी जिम्मेदारी है
کہ ہم اپنے بچوں کے کھانے اور پینے کا خیال کریں، ان کے سونے اور جاگنے کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ایز اے مسلمان مائیں اپنے بچوں کی بہترین مربی بھی ہوں، ان کی بہترین طور پہ ان کی ذہنی اور اسلامی طور پر جو ہے وہ پرورش کرنے والی بھی ہوں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہمیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھنے والے تھے، جب ہم یعنی مکہ تشریف لائے، یعنی ود ان ایئر ہم نماز بھی پڑھنے والے تھے، اور ہمیں دین کی جو جو مسائل تھے اس کا بھی ہمیں علم تھا۔ اس سے ہمیں ایک چیز اور کیا پتہ چلتی ہے کہ یثرب کے لوگ جو تھے وہ قرآن اور دین سیکھنے کے لیے ایگر تھے۔ نہ صرف یہ کہ ایمان لائے تھے یعنی کہ بلیورز تھے، بلکہ پریکٹسنگ مسلمز تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے، یعنی اس زمانے میں جو ایمان لاتا تھا پھر وہ اس ایمان کو پریکٹس بھی کرتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، پریکٹسنگ مسلمز الگ ہوتے ہیں اور نان پریکٹسنگ مسلمز الگ ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ جو ایمان لایا وہ پریکٹس بھی کرتا تھا، جیسے کہ کعب بن مالک نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ نالجبل بھی ہوتا تھا، وہ اپنے علم کو بھی میں بھی اضافہ کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یثرب کے جو مسلمان تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ قرآن اور دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس خواہش کے ساتھ مضبوط ارادہ اور کوشش نہیں کرتے۔ ہم سب کے پاس اس دنیا میں جو وقت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ آج جو وقت اویلیبل ہے، جو ریسورسز اور اپرچونٹیز اویلیبل ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی کلاس کو جوائن کریں اور پھر پوری کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ممکن نہیں تو اپنے درمیان اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی شخص ہے جو دین کے اندر، علم کے اندر، عمل میں آپ سے آگے ہے، آپ اس کی کمپنی کو اختیار کریں۔ یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی کتاب اٹھائیں اور پڑھیں، بٹ ڈو ناٹ گیو اپ، ڈو ناٹ پٹ اٹ آف، کیونکہ مکمل فراغت شاید کبھی نہ ملے۔ آج بچے چھوٹے ہیں اور کام بہت ہے، کل ان کی شادیوں کی فکر ہوگی اور دوسری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر بڑھاپا جس میں ہم کہتے ہیں کہ اب تو دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کے حوالے سے اگر ہم قرآن کی آیات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم والے جو ہیں وہ قیامت کے روز چیخ و پکار اس لیے کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کاموں کو ٹال دیا، انہوں نے دیر کر دی۔ قرآن میں ان کے الفاظ آتے ہیں اور اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم صدقہ دیں، ہم نیکی کریں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکو فذوقو، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس آج وقت ہے، آج مہلت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس وقت کو جو ہے وہ بہترین کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر، علم کے اندر جو ہے وہ ہم صرف کرنے والے ہوں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں دوبارہ بیت عقبہ ثانیہ کی طرف، اس جگہ سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں جہاں پر میں نے اور آپ نے جو ہے روایات کو چھوڑا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ذی الحجہ 13 نبوی میں جون یا جولائی کے آغاز میں، یعنی سخت گرمی کے اندر، یثرب سے مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ حج کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب تشریف لانے کی دعوت دینے کے لیے مکہ آتا ہے۔ یہ لوگ مشرکین یثرب کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں اور ان کی کل تعداد 500 کے قریب ہوتی ہے۔ ان 500 میں 75 جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، 73 مرد اور 2 خواتین۔
अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनमें से हर एक के साथ कम से कम 2 या 3 मुसलमान जो हैं वो यसरब में भी होंगे, जो किसी रीजन की वजह से मक्का नहीं आ सके होंगे। तो यानी एक साल में मक्का में कितने लोग ईमान लेकर आए मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिशों से? 250 to 300 पीपल। और ये मक्का के बाहर सबसे बड़ा गिरोह था, जो तादाद में मक्का के मुसलमानों के लगभग बराबर था। अच्छा, फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो दरपर्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने राब्ता शुरू किया, और आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि दोनों फरीक जो है वो अयाम तशरीक के दरमियानी दिन यानी 12 जिलहज्जा को मिना में जमरा उला यानी जमरा उकबा के पास जो घाटी है उसी में जमा होंगे, और ये इज्तिमा रात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीके पर होगा। हमने देखा था कि सबसे पहले यानी जब तमाम मुसलमान जो हैं वो रात को चुपके चुपके जो हैं वो जमा होते हैं, जब जो अपॉइंटेड रात आती है, तो जब रात 1/3 गुजर जाती है तो यसरबी मुसलमान जो होते हैं वो 2-2 3-3 की तादाद में टोलियों के अंदर जो है वो छुपते छुपाते जो है वो अपॉइंटेड जो प्लेस है वहां पहुंचते हैं, और वो वहां देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वहां पहले से मौजूद हैं। और सबसे पहले खिताब कौन करते हैं? हमने देखा था कि अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और अपने यानी साबिक दीन के ऊपर जो है वो कायम थे, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहां मौजूद होते हैं और वो खिताब शुरू करते हैं। तो यानी मक्का से जो 2 लोग शरीक होते हैं सिर्फ, उनमें से एक मुसलमान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और एक मुशरिक अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। और हमने इस पे बात की थी कि अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनसे दिल से मोहब्बत करते थे, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा अबू तालिब उनसे मोहब्बत करते थे। तो प्यारे नबी ही वांटेड टू मेक श्योर कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सेफ हैंड्स में जो है वो जा रहे हैं, जो लोग उनको अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं वो वाकई कमिटेड हैं। तो वो यसरब के मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि वो वाकई जो है अपनी बैत में, यानी जो वो प्लेज करने आए हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम आपकी हिफाजत करेंगे, आप हमारे साथ जो है वो यसरब चलें, वो वाकई उसमें कितने संजीदा हैं। तो वो अपने पैगाम में ये बात क्लियर करते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में जो है वो मुअज़्ज़िज़ हैं, और अगर तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकोगे तो तुम फिर बैत ना करो। इसका उनकी इस स्पीच का असर क्या होता है कि अंसार का जो खुलूस है बैत के हवाले से, वो जो है वो सामने आता है। और फिर हमने देखा था कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक और सहाबी रसूल है अबुल हैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सबसे पहले बर्रा बिन मारूर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो यानी उन सब से बड़े थे यसरबी मुसलमानों में और उनके सरदार थे, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यसरबी मुसलमान है वो हर कीमत पर हिफाजत करेंगे, और ऐसे हिफाजत करेंगे जैसे वो अपनी जान की और अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं। और फिर हमने देखा था कि अबुल हैथम बिन तिहान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके दिल में जो एक खदशा इस मौके पर जो उभर रहा था वो उन्होंने सामने रखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब आपको बुलाएंगे तो हम जितने पुराने हमारे ताल्लुकात हैं, और उन्होंने उसमें यहूद को जो है वो इनडायरेक्टली सिग्नल किया था कि जो उनके साथ ताल्लुकात हैं यकीनन वो मुतासिर होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आ जाएंगे हमारे पास और अल्लाह ताला आपको गलबा अता करेगा तो आप कहीं वापस छोड़कर अपने कबीले के पास वापस तो नहीं आ जाएंगे मक्का? और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये खदशा जानकर मुस्कुराए थे, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यकीन दिलाया था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब उनमें से हैं, और अगर वो किसी से लड़ेंगे तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे लड़ेंगे, और अगर वो किसी से सुलह करेंगे तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे सुलह करेंगे।
تو یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ون آف یو ناؤ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرائط پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکھی، بالکل واضح طور پہ بتا دیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کس بات کے اوپر ان سے پلیج لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، پرومس لے رہے ہیں، تاکہ انصار اب جو بیعت لیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کوئی جذباتی بیعت نہیں ہو، بلکہ شعوری طور پر پورے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس کے اوپر بیعت کریں۔ اچھا، پھر آتا ہے کہ جب بیعت کی شرائط جو ہیں اس کے متعلق جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیعت شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو صف اول کے دو مسلمان جو سن 11 نبوت میں اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، وہ ایک کے بعد دوسرے جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ جو اب وہ پلیج کرنے لگے ہیں، یہ کتنا نازک معاملہ ہے اور کتنا خطرناک معاملہ ہے، اس کے تمام ایسپیکٹس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور یہ بھی پتا کر لیں کہ جو ان کی قوم ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، یعنی اشارہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، یعنی کہ اب تم رومنز کے ساتھ بھی لڑو گے اور تم افریکنز کے ساتھ بھی لڑو گے، یعنی تم اوپر نیچے لیفٹ رائٹ اب جتنی قومیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آتا ہے روایات میں کہ اس کے اوپر سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ اب وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پلیج کرنے کو تیار ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ سیکریفائس کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لفظ میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الجنہ، نتھنگ ایلس، یعنی میں تم سے کسی بادشاہت کا وعدہ نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے کسی مال و دولت کا وعدہ نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے یعنی یہ پرومس نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بعد تمہیں جو ہے وہ یعنی سکسیشن ملے گی، تم جو ہے وہ میری بات جو ہے وہ لیڈرز بن جاؤ گے، بلکہ میں تمہیں کس بات کا تمہیں وعدہ دے رہا ہوں کہ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو کیا ملے گا؟ الجنہ۔ اور یہی وہ رسپانس ہے جو کہ وہ سننا چاہ رہے تھے، اور جنت سے بہتر اور چیز کوئی ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اس سے زیادہ پروفیٹیبل کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کچھ لگائے
اور اس کے بدلے میں انسان کو ہمیشہ ابدی نعمتوں والی جو ہے وہ جنت مل جائے. اللہ اکبر. اس کو ہم کمپیئر کریں بحیرہ بن فراز کے ساتھ، ہے نا، جس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر کہا تھا کہ اگر مجھے یہ نوجوان مل جائے تو میں تمام عرب کو جو ہے وہ کھا جاؤں. اور جس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ جب آپ کو وکٹری عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا، اور آپ یعنی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیا اس کے بعد پاور ہمیں مل جائے گی؟ اور اس پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی یعنی مرضی ہے کہ میرے بعد وہ جس کو چاہے جو ہے وہ یعنی پاور دے، وہ جس کو چاہے جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ منتخب کرے. تو آتا ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ الجنہ، تو لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی. لیکن اس سے پہلے کہ لوگ بیعت کرتے، یعنی لوگ اٹھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنے لگے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے پہلے کہ یعنی ان سے بیعت لیتے اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جماعت کے سب سے کم سن نوجوان اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. یہ ان 6 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یثرب سے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لائے. اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ہوسٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی تھی یثرب کے اندر. تو اسد بن زرارہ عورتوں کے عمر میں سب سے چھوٹے ہیں. وہ جو 75 پیپل وہاں جمع ہیں یثرب سے، وہ سب سے چھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اب تک ان کو ایمان کے اندر لیڈ کرتے ہوئے آئے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ہاتھ نہیں رکھنے دیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، بلکہ کیا کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے ان کے پاس اس کے سوا کسی اور وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. الفاظ بلکہ یہ آتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کی معنی ہے سارے عرب سے دشمنی. پھر اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول اجر ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں صحابہ کرام ہیں، عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی قوم کتنی کمیٹڈ ہے، قربانی کے لیے تیار ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سنسیئر ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اس پر سب لوگوں نے کہا، اسد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے. اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی. اچھا، اس کے اندر ڈسپیوٹ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جو بیعت کے لیے ہاتھ یعنی رکھا، وہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ رکھا. تو اس حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ رائٹ فل پرسن ہے، کیونکہ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے اور اس میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا نام آتا ہے کہ شاید یہ سب سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کو یہ آنر ملا کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یعنی سب سے پہلے جو 6 لوگ ایمان لائے تھے اس میں اسد بن زرارہ شامل تھے. پھر نیکسٹ ایئر جو یعنی بیت النساء ہوئی، بیت عقبہ اولا ہوئی، اس میں بھی اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے.
और फिर यानी उन्हीं की कोशिशों से मुसअब बिन उमैर के साथ मिलकर उन्होंने इस्लाम की जो है वो तबलीग की। तो सबसे पहले बैत करने का शर्फ भी यानी राइटफुली उन्हीं को मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले जो है वो उन्होंने बैत की। और चुनाचा इब्न इसहाक की रिवायत है कि बनु नज्जार कहते हैं कि अबू उमामा असद बिन जुरारा सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया। और इसके बाद बैत आमा हुई, यानी तमाम बाकी लोगों ने बैत की। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग एक एक आदमी करके उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत ली और इसके एवज जन्नत की बशारत दी। बाकी रही दो औरतें जो इस मौके पर हाजिर थीं, तो उनकी बैत सिर्फ जबानी हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अजनबी औरत से मुसाफा नहीं किया। ये किसका कौल है? ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, इसके बाद काब बिन मालिक की जो रिवायत है, उसमें यह आता है कि इसके आखिर में वो बयान करते हैं अपनी रिवायत के आखिर में कि बैत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया अपने अंदर से मुझको 12 नकीब मुंतखब करके दो जो अपने अपने कबीले के जिम्मेदार हों। इब्ने इसहाक की रिवायत तबकात इब्ने साद में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी कौम पर उसी तरह कफील हों जिस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवारी कफील थे। दूसरी रिवायत तबकात इब्ने साद ही में वाकदी से ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में से 12 नकीब लिए थे। इस इरशाद के मुताबिक सबने 12 आदमी तजवीज किए, 9 खजरज में से और 3 औस में से। अच्छा, ये जो 12 अफराद हैं जिनको यानी यसरब के जो मुसलमान थे 75, उन्होंने खुद चूज किया। इनके नाम क्या हैं मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले जो औस में से जो 3 लोग थे जिनको यानी नकीब बनाया गया, जो रिस्पॉन्सिबल थे अपने यानी कबीलों के लिए, औस के कबीले के लिए, कि अब वो जो है इस प्लेज को पूरा करने के हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आंसरेबल होंगे। तो उसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये जंगे बांस में इन्हीं के बाप जो है वो औस के सरदार थे। ये कामिल के लकब से जो है वो याद किए जाते थे। और हमने इनके हवाले से पहले एक रिवायत देखी थी कि जब मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो है वो औस के कबीले में दावत के लिए जाते हैं, तो साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपने साथी उसैद बिन हुजैर को जो है वो सबसे पहले भेजते हैं मुसअब बिन उमैर के और असद बिन जुरारा के पास कि उनको यहाँ से जो है वो जाने का कहें। तो ये वही उसैद बिन हुजैर हैं जो कि जो है वो इस मौके पर जो है वो नकीब मुकर्रर हुए औस में से। दूसरे सहाबी जिनका नाम आता है वो अबुल हैथम बिन तिहान है। अ, या फिर एक नाम आता है रिफा बिन अब्दुल मुंजिर। अबुल हैथम बिन तिहान का भी हमने जो है वो इनके बारे में पढ़ा। और ये बैत उक़बा उला में शामिल थे। फिर तीसरा नाम जो औस के यानी कबीले में से आता है वो आता है साद बिन खुसैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और इनके बारे में आता है कि जंग बदर में जो है वो ये शहीद हुए। अच्छा, इसके बाद जो 9 यानी सहाबा हैं जो कि हजरत से जो है वो चूज किए गए, उसमें सबसे पहले नाम आता है असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और अभी हमने इनके हवाले से बात की कि ये यानी सबसे पहले जो 6 लोग हजरत में से ईमान लेकर आए, यसरब में से ईमान लेकर आए, ये उनमें शामिल थे। फिर बैत उक़बा उला या बैत निसा में भी शामिल थे, फिर ये इस प्लेज के अंदर भी शामिल थे। और इनके हवाले से ये भी आता है कि मदीना के अंदर यानी सबसे पहले जो नमाज जुम्मा हुई वो इन्होंने ही उसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया। तो असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक और बहुत खूबसूरत बात ये आती है कि इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीबुन नक्काबा मुकर्रर किया, यानी तमाम जो नकीब थे, जो लीडर्स अपॉइंट किए जा रहे थे, उन सब के भी लीडर किसको अब चूज किया गया? असद बिन जुरारा। और ये कौन है इनके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये सब में उम्र में क्या है? सबसे यंगेस्ट। अच्छा, फिर आता है साद बिन अर्रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम खजरज में से। और ये जंगे उहद में जो है ये भी शहीद हुए। जमाने जहालियत में अहले मदीना के चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे।
اس کے علاوہ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یہ مشہور شاعر تھے، اور جنگ موتا میں جو ہے وہ یہ شہید ہوئے۔ جنگ موتا وہ جنگ جو کہ رومنس کے حوالے سے پہلا جو مارکا ہوا تھا، وہ جنگ موتا تھی، اور اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیڈرز جو ہیں وہ مقرر کیے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تینوں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کمان جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اختیار کی تھی، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں جو ہے وہ یہ بچا کے واپس لے آئے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس موقع پر جو ہے وہ نقیب مقرر ہوئے، اور ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نقیب مقرر ہوئے، یہ بھی ایک معزز اور مشہور صحابی ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں انہوں نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، جاہلیت میں کامل کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ اچھا، میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں کہ جاہلیت کے اندر یہ کامل کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ تو کامل کا لقب کن لوگوں کو ملتا تھا؟ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ جاہلیت کے اندر کامل کا لقب یعنی کمپلیٹ، یہ لقب کن لوگوں کو دیا جاتا تھا؟ جو شعر و شاعری کے اندر بھی کمال رکھتے تھے، اور بڑے کریجیس اور یعنی بڑے واریر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، تو گفتگو کے بھی یعنی گفتگو کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور جو میدان کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی بہادری کے ساتھ لڑتے تھے۔ تو سعد بن عبادہ جو ہے وہ ون آف دوست تھے جن کو جہالیت میں کامل کا لقب ملا۔ پھر منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یہ بئر معونہ میں شہید ہوئے غزوہ احد کے بعد۔ پھر برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یہ بیعت عقبہ میں انہوں نے انصار کی طرف تقریر کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ ان کا بھی ذکر ابھی ہم جو پیچھے روایات پڑھ رہے تھے بیعت عقبہ ثانی کے اندر، ان کے حوالے سے ہم نے بات پڑھی تھی کہ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا تھا عباس، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب انہوں نے گفتگو کی تھی تو سب سے پہلے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رسپونڈ کیا تھا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہے، اسی رات یہ ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ مشہور صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یہ بیعت عقبہ اولا کے اندر جو ہے یہ شامل تھے، یعنی بیت النساء کے اندر اس سے پہلے جو بلیچ ہوئی تھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع کیا تھا، وہ اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے شام فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ تو یہ مشہور صحابی ہیں عبادہ بن صامت، اور ان سے اکثر حدیثیں بھی جو ہیں وہ مروی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور یعنی لاسٹ جو ان میں سے 12 میں سے آتا ہے جن کا نام وہ رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو پہلی جو یعنی 6 لوگ یثرب سے ایمان لائے تھے، یہ ان میں شامل تھے، اور جو پہلی قبہ اولا ہوئی تھی یہ اس میں بھی شامل تھے۔ جنگ احد میں یہ شہید ہوئے، زمانے جہالیت میں کامل کے نام سے یہ بھی یاد کیے جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام، یہ جو 12 صحابہ کرام ہیں جن کو نقیب مقرر کیا گیا، ان کا میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا آپ کو ایک یعنی ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کی کیا خدمات تھیں۔ تو آپ نے ایک چیز جو نوٹ کی ہوگی وہ یہ نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو 12 نقیب مقرر کیے گئے یہ اسلام سے پہلے بھی یعنی بہت یعنی کوالٹیز والے، خوبیوں والے لوگ تھے، اور پھر جب ایمان لے کر آئے تو ایمان نے کیا کیا؟ نور علی نور والا کام کیا ہے نا۔ ان کی خوبیوں کے اندر مزید جو ہے یہ یعنی اضافہ ہوا، یہ اور زیادہ جو ہے وہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھے۔ اور ان میں سے جب میں اس لسٹ کو دیکھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ 2 صحابہ کرام کے علاوہ تمام کا جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ہو گیا۔ ایک عبادہ بن صامت ہے اور سعد بن عبادہ، یہ 2 صحابہ کرام ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ہے وہ انتقال ہوا۔
باقی جتنے صحابہ کرام ہیں، یعنی باقی جو 10 ہیں، ان تمام کا انتقال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ شہید ہوئے مختلف جنگوں کے اندر۔ تو جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ جو کہ یعنی اسلام سے پہلے یعنی خیر رکھنے والے تھے، جب وہ اسلام لاتے ہیں تو بھی یعنی وہ خیر کے اندر جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں۔ تو ان نقیبوں کی زندگی کو اگر آپ بہت سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، اس بیت عقبہ کی جو اہمیت ہے اسلام کی تاریخ میں، یعنی وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک ریولیوشنری یہ ملاقات تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک ریولیوشنری موقع تھا، ایک پلیج تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے جو ہے وہ عطا فرمایا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ یثرب کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر پورے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ پلیج کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین، ایک ریفیوجی کی حیثیت سے نہیں لے کے جا رہے تھے یثرب، بلکہ وہ اس شعور کے ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب ہیں، اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی امام ہوں گے، ان کے رولر ہوں گے، اور وہ اسی حیثیت سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یثرب بلا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پورے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، تو عرب کے اندر جو مختلف قبائل ہیں وہ جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہو سکتا ہے کہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس پلیج کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو خوب ساری قربانیاں دینی پڑیں، لیکن وہ ان تمام قربانیوں کے لیے جو ہے وہ تیار تھے۔ وہ ایک یعنی منظم اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے تیار تھے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے شہر کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پلیج ہو گئی اور یہ 12 نقیب جو ہے وہ مقرر ہو گئے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ معاہدہ جو ہے اس کا انکشاف کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں روایات آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ روایات میں آتا ہے جو یثرب کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تو ہم نے عقبہ کی چوٹی سے شیطان کی ایسی آواز سنی کہ اتنی اونچی آواز آج تک ہم نے نہیں سنی تھی۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اے گھروں میں سکون سے رہنے والوں، تم کو اس مذمم، قابل مذمت شخص اور اس کے بے دین ساتھیوں سے کیا دلچسپی ہے؟ یہ تمہیں جنگ کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ اس گھاٹی کا عزب نامی شیطان ہے جو عزیب کا بیٹا ہے۔ اے دشمن خدا سن، میں تجھے ختم کرنے کے لیے بھی وقت نکالوں گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر کہ شیطان جنرلی ہم جانتے ہیں کہ وہ یعنی سامنے نہیں آتے ہیں یوزلی، اور وہ چھپ کر جو ہے وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن شیطان کو اندازہ تھا، اس وادی کے شیطان کو اندازہ تھا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ پلیج جو ہے وہ اس وقت وقوع پذیر ہونے والی ہے، ایک ریولیوشنری قدم جو ہے وہ یعنی باطل کے خلاف جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ کیا ہوا، وہ ظاہر ہو گیا، اور اس نے چیخ کر جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بدحواسی کے اندر جو ہے وہ یعنی ان کو وارن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اچھا، پھر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو پہچانا بھی اور اس کو وارن بھی کیا، اور پھر فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ ارفدو الی رسالکم، اپنی سواریوں کی طرف چلے جاؤ۔ عباس بن عبادہ بن فدنہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ حکم دیں تو ہم کل ہی مینا میں موجود لوگوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تو نؤمر بذالک، ہمیں ابھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی ہمیں ابھی جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے فی الحال تم لوگ اپنی سواریوں کی جانب جاؤ۔
صحابہ کرام کہتے ہیں چنانچہ ہم اپنی آرام گاہوں میں واپس آ گئے اور صبح تک سوتے رہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، جہاں ہمیں شیطان کی ڈیسپریشن اس کے اندر نظر آتی ہے کہ شیطان اس موقع پر کتنا ڈیسپریٹ ہو گیا، وہاں ہمیں یعنی یہ جو صحابی ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ، جو انصاری صحابی لیٹر انصار میں شامل ہوں گے، یہ جو صحابی ہیں انہوں نے جو ابھی یعنی پلیج کی ہے، ان کی یعنی یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ان کی کمٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو یثرب سے مسلمان ابھی آئے تھے، یہ جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے تھے، لیکن اس موقع پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ہم اس موقع پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو اس موقع پر بہت خون خرابہ ہوتا۔ قریش جو ہیں ان کو بہت زیادہ، کیونکہ وہ تیار نہیں تھے اس جنگ کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت نقصان بھی ہوتا۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی اسلام کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے بلڈ تھرسٹی ریلیجن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سٹیپ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں لیتے تھے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کی یہ منشا اور مرضی نہیں تھی کہ اس وقت جو ہے وہ وار کی جائے اور خون خرابہ ہو۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ روکا اس موقع پر، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کام ڈاؤن کیا اور کہا کہ وہ سب جو ہیں وہ اپنی جو جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف چلے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یعنی چیخ ماری تھی شیطان نے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو قریش کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پلیج کیا ہے۔ اور جب یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک کیوس مچ گیا، ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے اوپر مرتب ہونے والے تھے، ان کی جان و مال کے اوپر، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ جو یعنی یثرب سے 75 پیپل پلیج کر رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے بہاف پہ بھی، اس کا جو یعنی مکہ کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا، مکہ کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا۔ تو روایات میں آتا ہے تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پتا چلا تو ارلی مارننگ انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے لیڈرز تھے، جو ان کے رؤسا تھے، اکابر تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جمع ہوئے اور ایک بھاری بھرکم وفد لے کر وہ اس معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جو ہے وہ اہل یثرب کے ٹینٹس کا انہوں نے رخ کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے یوں کہا کہ خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ اچھا، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قریش کے لوگ کہ ہمیں آپ سے جنگ کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ناگوار ہے پورے عرب کے قبیلوں میں؟ کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو یثرب کے مسلمان ہیں وہ بہت جنگجو ہیں، وہ بہت کمیٹڈ جو ہیں وہ وارئرز ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دیکھا تھا۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین خزرج جو تھے وہ اس بیعت کے بارے میں بالکل سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس موقع کے اوپر مشرکین سے جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو سرے سے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ بلا آخر کیا ہوا کہ یہ وفد جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ منافقین کا لیڈر لیٹر آن جو ہے وہ بنے گا، یہ وفد جو ہے قریش کے جو مشرکین تھا، یہ وفد جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا، اور وہ بھی کہنے لگا کہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے، اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ اچھا، باقی رہے مسلمان تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کنکھیوں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور انہوں نے چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخرکار جو قریش کے لیڈرز تھے
ان کا یہی رجحان رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد ہو کے، ناکام ہو کے جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ یہ جو رؤسا تھے مکہ کے، تقریباً اس یقین کے ساتھ یہ واپس پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن ایک دل میں ان کے کھٹکا تھا، اور وہ بات یعنی اس کی کرید میں وہ برابر لگی رہے کہ جو یعنی حتمی کوئی خبر ہے وہ ہم تک پہنچ جائے۔ اور بلا آخر کیا ہوا کہ وہ یہ بات جان گئے کہ خبر جو ان کو ملی تھی وہ صحیح تھی، اور یہ بیعت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب ان کو اس بات کا پتہ چلا اور یہ نیوز جو ہے وہ کنفرم ہوئی، تو اس وقت تک کیا ہوا تھا، جو حجاج تھے وہ اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ پلیج کس رات کو ہوئی تھی؟ ایام تشریق کی 12ویں رات ہوئی تھی، اور یہ وہ ٹائم ہے جب حج ایک طریقے سے مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ جو ہے یہ رات جو ہے وہ چوز کی تھی۔ تو تمام جو حجاج تھے وہ اپنے اپنے وطنوں کو واپس جا چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا تو کیا، جو قریش کے لوگ تھے، لیکن موقع جو ہے وہ نکل چکا تھا۔ البتہ کیا ہوا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ون آف دا نقیب سے، اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے دیکھ لیا اور انہیں جو ہے وہ جا پکڑا۔ لیکن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی تیز رفتار ثابت ہوئے اور وہ نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے ان کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا، اور انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے گئے۔ لیکن وہاں متم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کے چھڑایا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں گزرتے تھے۔ یعنی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ کے ان دو افراد متم بن عدی اور حارث بن حرب، جب یہ مدینہ کی طرف ٹریول کرتے تھے تو یہ ان کے قافلوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے تھے۔ تو جب ان کے اوپر قریش کے لوگوں نے حملہ کیا تو انہوں نے ان کو پکارا، متم بن عدی کو اور حارث بن حرب کو، کہ وہ آ کے اب جو ہے وہ یعنی ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور سعد بن عبادہ جو ہے ان کو انہوں نے چھڑایا۔ اور پھر آتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو مسلمان تھے یثرب سے جو آئے تھے، وہ ان کو انہوں نے جوائن کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ جو عقبہ ہے، جو بیت عقبہ ثانی ہے، اس کو بیت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس بیت کے یعنی جو امپیکٹس ہیں، یعنی وہ اسلام کی تاریخ میں جس طرح کا یعنی اس نے اثر چھوڑا، اس کی ہم جو ہے وہ امپیکٹس آج بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں پر ہی اس چیز کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری جو بیت عقبہ ثانی ہے وہ یہاں ہماری ختم ہوتی ہے۔ اس بیت کے اندر تھوڑی سی بات ہم اس حوالے سے ضرور دیکھیں گے کہ جو دو خواتین تھیں، یعنی 73 مردوں کے اندر صرف دو خواتین، ان دو خواتین کی شمولیت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس بیت کے اندر، انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر کہ اس بیت کے بعد مدینہ کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس کی اشاعت جو ہے وہ پھر کیسے ہوئی۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔